मकसूद मजहर साहब, मैं तहे दिल से आपका फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। अब इस प्रोग्राम के कुछ चंद ही लम्हात बाकी बचे हैं और आप सब लोगों से फिर एक बार माफ़ी का तलबगार हूँ कि आप सब लोगों को यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ा। देखिए, जहाँ तक इमाम ने यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि लेट्स रीच टू इमाम्स। सोशल आजकल के इस ज़माने में जब मादा परस्त इंसान हो गया है, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, जब इंसान सोशल मीडिया के पीछे भागता है, बहुत सारे नैरेटिव्स के पीछे भागता है, अपने ज़िंदगी की रोज़मर्रा जो वो उसके हालात हैं उनमें बिज़ी हो गया है और जिन चीज़ों को हमें पकड़ के चलना चाहिए था, जो चीज़ हमें यहाँ पर आज से 700-750 साल पहले देखे गए थे हज़रत अमीर कबीर मीर से अलैहिर्रहमा, जो चीज़ हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे गए थे, उनके सहाबा, अहले बैत, ताबीन, तबा ताबीन, बहुत सारे उलमाए किराम, मुफस्सिरीन किराम हमें देकर गए थे। हम पिछले कई दहाइयों से ये सोच रहे थे कि निज़ाम मुस्तफ़ा क्या है और निज़ाम मुस्तफ़ा किस चीज़ को बोलते हैं और निज़ाम मुस्तफ़ा कब कायम होगा, और हम सब लोग इस चीज़ की फिराक में थे। और जब अगर आप किसी 80 साल या 70 साल बुजुर्ग से पूछोगे कि बाबा कुफार को ये मसला एक मल कर 7 वरिश कूर दफन मर, उनकी जो उम्र है वो इस टाइम पे तकरीबन 103 साल के आसपास होगी उनकी उम्र। जब हम घर में परसों बैठे थे और हमने ये न्यूज़ पढ़ी, हम ऐसी गुफ्तगू कर रहे थे घर में कि 7 वरिश कोई चोट मल कला पत त्रौन गो शड़स मज, और एक बड़गाम में एक ब्राइड टू बी जो जिसकी शादी होने वाली थी, उस लड़की का किसी दूसरे फर्द ने, कश्मीरी जो था, कत्ल किया और उसके बाद उसकी बॉडी को पीसेस में डाल के उसकी बॉडी के जो पार्ट्स थे वो एक जगह पर, सर एक जगह पर रखा, उसकी बाजू एक जगह पर रखी, उसकी टांगे एक जगह पर रखी। तो ये कश्मीरियों ने जो है लिमिट क्रॉस की। उसके बावजूद भी जो है अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम एहसान हम पर अभी भी बरकरार है। तो जब मैंने ये बातें, जब हमने ये गुफ्तगू घर में की, तो लिटरली मेरी जो ग्रैंड मदर है उन्होंने रोना शुरू किया कि आज से 100 साल पहले या आज से 80-90 साल पहले हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कश्मीर में ऐसा होगा। युस कोशुर एकिस हून अगर शुंगित आसा या हून ओसा शुंगित पत तपर तुम पन कदम त्रवा बिल्कुल धीमे आंच में वो जो है अपने कदमों का इस्तेमाल करते थे ताकि हून गस हुशार गसन की। अलमिया की बात यह है कि वक्त वो आ गया कि कशीर मज चोट एक 7 वर्ष जरिए कल चटन। दूसरी एक बात बताऊंगा मैं, मेरा एक दोस्त है, वो इस टाइम अंटालिया तुर्की में बैठा है और वो क्रिश्चियन है और वो पादरी भी था, बहुत ही डीप इनटू रिलीजन। परसों उसके साथ मेरी बात हो रही थी, उसने बड़ा ही इस्लाम को बड़े ही डीप अंदाज में गहराई से पढ़ा हुआ है। यहाँ पर उलमाए किराम के साथ साथ जितने भी मौलाना सदर साहिबान बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब इतना ज़हन रखते हैं कि बातों को समझें। जब उसने मुझे कहा, उसने कहा कि आप अरबों में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवल्लुद से पहले, विलादत से पहले अरबों में ये था कि तुम जिंदा दरगोर करा। मैं कोई लेक्चर आपको यहाँ पे दे नहीं रहा हूँ, मैं बस एक छोटा सा क्या कहते हैं यहाँ पर एक खादिम हूँ इन उलमाए किराम का। तो 1400 साल पहले हम दरगोर किया करते थे बच्चों को। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद दुनिया का सारा सिनेरियो चेंज हो गया। अरब इतनी जाहिल कौम थी कि अरब कौम के लिए अल्लाह तबारक व तआला को नबी का नुज़ूल करना पड़ा, नबी पे वो आलम थे उन्हें खतर। अरब इतनी जाहिल कौम थी। और मुझे लगता है कि ये बात ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी और ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी कि जो आए दिन हम हादिसात और वाक़यात कश्मीर में देखते हैं,
کشمیر میں جو حالات اور حادثات واقعات دیکھتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہم نے عربوں کو بھی پیچھے چھوڑا ہے، اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی شاہ ہمدان علیہ رحمہ جیسا کوئی اولیاء نہیں آئے گا، بلبل شاہ کشمیری جیسا کوئی نہیں آئے گا، سخی جابا جیسا کوئی نہیں آئے گا۔ اب یہاں پر جو کام ہے، جو ذمہ داریاں ہیں، وہ ان علماء کرام کی ہیں، ان حفاظ کرام کی ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ محراب رسول اس کا مستحف کرے، اور ہر روز ہر دن یہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں۔ یہ ایک مسجد جو ہے، یہ ایک ایسا میڈیم ہے۔ آپ دیکھیں کہ عربوں میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جنہوں نے دنیا میں ریولیوشن لایا، اس ٹائم ویڈیو نہیں تھا، میڈیا نہیں تھا، ماس میڈیا نہیں تھا، لیکن مسجد ایک ہب ہوتا تھا، مرکز ہوتا تھا، جہاں سے ساری چیزیں جو ہیں باہر آ جاتی۔ لیکن المیہ کی بات یہ ہے کہ کشیر کوتوت is this the نظام مصطفیٰ we demanded for؟ یہی نظام مصطفیٰ ہے جس کا ہر ایک مسلمان کو خواب ہوتا ہے، ہر ایک کشمیری کو خواب تھا کہ کشمیر میں نظام مصطفیٰ آ جائے، ایٹ لیسٹ اگر پورا نہ 10% آ جائے۔ یہی نظام مصطفیٰ ہے کہ اش پیوان آز دفناون سہ موج یس نیچی کر قتل، یمس ماجہ نیچس پزے غسل دیون، یمس ماجہ نیچس پزے جناز پرناون، سہ موج اش ونان کہ ہاں یہ ہسا گئی موج، ہسا گئی مقتول، قاتل کس قاتل نیچو۔ تو آپ سب جتنے بھی محلہ صدور صاحبات ہیں، میں باسط ایک پبلک نمائندہ اور باسط ایک سٹیزن آپ سب لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں، ہماری پہنچ جو ہے وہ آپ تک ہے، آپ ہماری رسائی ہو، آپ کو مسجدوں میں جا کے، آپ کو ممبروں پہ بیٹھ کے لوگوں کو اویئر کرنا ہوگا۔ یہ خالی پولیس کا کام نہیں ہے، یہ خالی محلہ صدور صاحبان کا کام نہیں ہے، یہ خالی پبلک ریپرزنٹیٹیو کا کام نہیں ہے، یہ خالی فوج کا کام نہیں ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے علماء کرام پہ نافذ ہوتی ہے، سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے حفاظ کرام پر نافذ ہوتی ہے۔ ڈرگس میں اگر کوئی جوان مبتلا ہے، اس کی کاؤنسلنگ کرنا پولیس سے بہت زیادہ آسان ہے ایک امام صاحب کے لیے کہ ایک اگر آپ پیار سے کسی کو سمجھائیں، اس کے گھر جا کے ان کے والدین کو سمجھائیں کہ بھائی آپ کا بچہ ڈرگس میں مبتلا ہے، آپ کی بچی غلط کاموں میں مبتلا ہے، آپ کا بیٹا غلط کاموں میں مبتلا ہے۔ اگر ایسا ہوا ہوتا سنجیدگی سے ہم سب کشمیریوں نے، میں علماء کرام کو نہیں بولتا، ہم سب کشمیریوں نے یہ سب سنجیدگی سے اٹھائے ہوتے تو شاید ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ تو اس لیے ہم نے آج کے پروگرام کا نام یہ رکھا ہے لیٹس ریچ ٹو امامس۔ اس عہد کے ساتھ ہمارے سارے علماء کرام جتنے بھی یہاں پر تقریباً 30-35 حفاظ کرام موجود ہیں، وہ اس عہد کے ساتھ یہاں سے چلے جائیں کہ ہم آج سے بلا مذہب و ملت، رنگ و نسل سیاست سے بالا تر ہو کر، بلا فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر ہر کسی کے گھر گھر جائیں گے، جہاں پہ بھی ہمیں لگے گا کہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے بچوں کو۔ چھوٹے چھوٹے بچے آج مبتلا ہو گئے ہیں ڈرگس میں۔ آج ماہ رمضان یہ رس چلان، یہ کل کا واقعہ ہے۔ کل بارہمولہ پولیس اسٹیشن سے مجھے کال آئی کہ ہم سول گاڑی میں جو ہے حاجی بل جا رہے ہیں۔ جب حاجی بل چلے گئے تو وہاں سے وہ سول گاڑی میں واپس ہو گئے۔ المیہ اس کا کل بھی بارہمولہ پولیس نے اور لڑکوں کو، بچیوں کو گرفتار کیا، حراست میں لے لیا حاجی بل ایریا سے۔ المیہ اس کا ماہ مبارکہ سے یم حالات گسے۔ میں ان علماء کرام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے ان کو کہا تھا، ہم نے لاسٹ ایئر یہ امام فورم بارہمولہ بنائی تھی جس میں ہم نے بہت سے طبقہ جات سے، شعبات سے جو ہے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کو بلایا تھا۔ میں نے قاری یاسر صاحب جو ان کے صدر ہیں ان سے گزارش کی کہ ہم اختیار پہ بیٹھتے ہیں، کہیں پہ ہم اختیار پارٹی کرتے ہیں، لیکن ان کا وہیں سے کہنا تھا کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں یہ ناظم منظور کی اس کرو اختیار، ہم کھانا کھائیں۔ اور میں اس نوجوان کا، میرا چھوٹا بھائی ہے، میرے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے حوصلے کی، ان کے جذبے کی داد دیتا ہوں کہ اگر میں ان آفر کو جو کہ قاری صاحب اس بیمو اس کے محبت کو لاکھوں جائز کرو اختیار پارٹی، پر انہوں نے وہیں سے انکار کہا اختیار تو ہوتے رہتے ہیں، ہم الحمدللہ ہر روز کھاتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم سماج کو ایک تھوڑا سا چھوٹی سی بات بتاؤں گا، اس کے بعد میں ہلال صاحب کو دعوت دوں گا، اس کے بعد تھوڑی سی دستار بندی ہوگی، پھر وما علینا الا البلاغ۔ تو حضرت ابراہیم، یہ واقعہ، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں لیکن سنا ہے، پڑھا ہے، مدرسوں میں پڑھا ہے کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب، کیونکہ یہاں پر سدیپ صاحب بھی بیٹھے ہیں تو ان کی نالج کے لیے میں بتانا چاہوں کہ جب
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں دھکیلا گیا، پھر پانی کا فرشتہ آیا، آگ کا فرشتہ آیا، ہوا کا فرشتہ آیا کہ اللہ کے محبوب ہم آپ کو جو ہے اس آگ سے نکالیں گے، آپ خالی اشارہ کریں. اور انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے جس اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے وہی اللہ تعالیٰ مجھے اس آگ سے نکالیں گے بھی. لیکن اس کے بعد پھر ایک چڑیا آئی، اس چڑیا نے اپنی چونچ میں چھوٹا سا پانی کا قطرہ بھرا اور وہ خلیل کے پاس چلی گئی اور ان سے کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ پہ یہ جو ہے پانی کا چھٹاؤ کرنا چاہتی ہوں. اور فرشتوں نے کہا، چرندوں پرندوں نے کہا کہ یار فرشتوں کا انکار انہوں نے کیا. انہوں نے جو ہوا کا فرشتہ آیا، خلیل علیہ السلام نے بتایا کہ کیا کہتے ہیں میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اور تمہارا یہ پانی کا قطرہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اور اس چڑیا نے جو جواب دیا، اس جواب میں 1000 کتابوں کا نچوڑ تھا کہ کل کو بروز قیامت جب مجھے اللہ پوچھے گا، ان فرشتوں سے کہے گا کہ میرا خلیل جو ہے میں نے تمہیں وہاں بھیجا تھا، میرا خلیل آگ میں جل رہا تھا، تم نے کیا کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ہوا کی طاقت کو ساتھ لا کے آپ کے خلیل سے گزارش کی تھی، منع کیا. سب لوگوں سے پوچھا جائے گا، لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا. آخرکار چڑیا نے بولا کہ کل کو اگر بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ میرا خلیل میرا پیغمبر آگ میں جل رہا تھا، تم نے کیا کیا؟ اور اس چڑیا نے کہا کہ میں اس ٹائم کہوں کہ اللہ میرا استعداد اتنی تھی، میرے پاس استعداد کہ میں اپنی چونچ میں چھوٹا سا پانی کا قطرہ بھروں اور میں نے کوشش کی تھی تمہارے خلیل کو بچانا. میرا کام تھا پانی پھینکنا، تمہارا کام تھا آگ کو بجھانا. تو اس ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے میں بری ذمہ ہو جاؤں گی. اسی طرح سے جتنے بھی ہمارے محلہ صدور صاحبان ہیں، میں نے خاص کر اس لمیٹڈ کیوں رکھا ہے اولڈ ٹاؤن بارہمولہ کے لیے، کیونکہ کل جو ہم نے حادثات دیکھے اس کے بارے میں اس کے بعد گزارش کرتا ہوں کہ جو پریزیڈنٹ صاحب آف اسلام بارہمولہ ہے کہ وہ کچھ، اور آپ سبھی بھی یہاں پر موجود ہیں، کہ کچھ ایسے اقدامات اٹھائیں. کچھ ہمارے بارہمولہ میں ایسے اسپاٹس ہیں جہاں پر ہر روز جو ہے نوجوان بچیاں آتے ہیں اور وہ نشہ کرتے ہیں. بہت ساری جو فحاشی کا کام ہوتا ہے. جیسے میں نے کل آپ کو ایک مثال دی، اس کے لیے ایک سٹیپ ہمیں اٹھانا پڑے گا. 2010 میں بھی جو ہے نوجوان جو تھے وہ آپے سے باہر ہو گئے تھے، لیکن اس ٹائم بھی کچھ تنظیموں نے اچھے اقدامات اٹھا کے روک تھام ہو گئی تھی. اور میری گزارش رہے گی، حمید صاحب یہاں پر ہیں، باقی پریزیڈنٹ صاحبان